वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जिस तरह हमने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज का दिन खुसूसी तौर पर जिस लिए याद किया जाता है 21 रमज़ान मुबारक, इसकी निस्बत इससे है कि अजीम हस्ती जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाब इल्म यानी शहर इल्म का दरवाज़ा करार दिया, साथ ही ये वही हस्ती हैं जो फातिह खैबर, खलीफा राशिद, अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है। और इनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। सुभान अल्लाह। आज का दिन 21 रमज़ान मुबारक खुसूसी तौर पर इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि आज यौम अली का शहादत है। उनकी सीरत के हवाले से भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं अल्लामा सैयद उरूज ज़ैदी साहब, उनसे हम बात करेंगे मौला कायनात की सीरत के हवाले से। और साथ ही मज़हर ज़ैदी साहब शायर अहले बैत हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे भी इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और कोई कलाम भी सुनेंगे। अली, मैं चाहूँगी आप अल्लामा सैयद उरूज ज़ैदी साहब, मैं चाहूँगा सबसे पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से थोड़ी रोशनी डालिए, फिर शहादत की हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम है और मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत शनाख्त शुदा शख्सियत है और अल्हम्दुलिल्लाह ना कि सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि आलम बशरियत में एक ऐसी हस्ती हैं कि आलम बशरियत में जाने पहचाने जाते हैं। यानी गैर मुस्लिम भी मौला अली से अपनी अक़ीदत रखते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बिल्कुल। मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि देखें, अहले सुन्नत, अहले तशय्यो और जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं सब ने फ़ज़ाइल बयान किए मौला अली के, सब किताबों के अंदर मौजूद हैं और सब अकाबरीन अहले सुन्नत, अकाबरीन अहले तशय्यो सब ने जो है वो बयान किए। उसमें से मैं चंद चीज़ें बयान करूँ कि मौला अली के बारे में एक जो मुश्तरका सब ने बयान किया वो फ़जीलत ये है कि हर मैदान का मर्द अली है, हर मैदान का मर्द। यानी ज़िंदगी का कोई भी शोबा आप देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि एक इंसान बहुत अच्छा शुजा होता है, बहुत अच्छा जंगजू होता है, लड़ने वाला होता है, मगर इतना अच्छा वो आबिद नहीं होता, इबादत गुजार नहीं होता। बाज़ औक़ात एक बेहतरीन आबिद होता है मगर वो बेहतरीन जंगजू नहीं होता। बाज़ औक़ात कोई सखी होता है, उसके अंदर सखावत बहुत ज़्यादा होती है, ये एबिलिटी उसके अंदर काफ़ी होती है, मगर और शोबों के अंदर वो इतना ज़्यादा नहीं होता, फसीह व बलीग नहीं होता, उसके अंदर टॉकिंग पावर नहीं होती है, इस तरह की बहुत सारी जो एबिलिटीज़ और सलाहियतें अल्लाह ताला ने रखी। लेकिन मौला अली की शख्सियत ऐसी है कि जिसके लिए अहले सुन्नत अहले तशय्यो दोनों उलमा ने अपनी किताबों में ये लिखा कि अली हर मैदान का मर्द है। जब पूछा गया कि कौन सा मैदान, कहने लगे इल्म, हिल्म, शुजाअत, फसाहत, बलागत, नजाबत, करामत, तक़वा। यानी जो भी शोबा ज़िंदगी का हम देखें, इंसानी ज़िंदगी का, तो उसमें मौला अली आगे नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। हर फील्ड के अंदर। मसलन आप देखें तो मसलन जैसे बाज़ लोग इस्लाम के ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि भाई इस्लाम जो है वो आपको पीछे कर देगा, बैकवर्ड ले जाएगा। तो मौला अली की ज़िंदगी से हमें ऐसा मिलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम एक, मैं कई जगह ये कह चुका हूँ, मैं यहाँ भी आपके तवस्सुल से कहूँगा, इस्लाम एक जदीद दीन है, मॉडर्न दीन है। जैसे बाज़ लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करते हैं ना कि भाई इस्लाम जो है वो मसलन हमें पीछे ले जाता है या इस्लामी तालीमात पे हम अमल करेंगे तो तरक्की नहीं कर सकेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम एक मॉडर्न दीन, मॉडर्न से मुराद है जदीद, क्योंकि हम बाज़ औक़ात होता है कि मॉडर्न को हम लोग समझ रहे होते हैं। हाँ, इस्लाम की कुछ कंडीशंस हैं, शराइत हैं, क़ुयूद हैं, वो तहत यानी जिसको हम क़ुयूद कहते हैं वो टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, हुदूद व क़ुयूद होती हैं। अब जब हम देखते हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम से बेहतरीन बिजनेसमैन हमें कोई नज़र नहीं आता। यानी बिज़नेस कर रहे हैं, मदीना के अंदर हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, बेहतरीन तिजारत के मैदान में भी आगे हैं, इबादत के मैदान में इतना आगे हैं कि बाज़ औक़ात एक वाक़या ये मिलता है हमें कि एक जंग के अंदर मौला अली के पाँव में तीर लग गया और बड़ी तकलीफ़ हो रही थी निकालने में। मशहूर वाक़या है, बड़ी तकलीफ़ हो रही थी निकालने में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मौला अली की तकलीफ़ है और वो किस तरह जो है हम इसको तीर को निकालें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली जब नमाज के लिए इबादत में खड़े हों तीर निकाल लें, क्योंकि अली की इबादत का आलम यह है कि जब वो खड़े होते हैं तो वो इतना खुशू व खुशू उनकी नमाज के अंदर है, इतना अल्लाह से राज़ो नियाज
اور اتنا ان کا رابطہ خدا سے اتنا مضبوط ہے کہ حالت نماز میں ان کے پاؤں سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور مولا علی کو پتہ نہیں چلتا، تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ عبادت کا میدان ہے. اسی طرح اور آپ دیکھ لیں کہ سخاوت کا میدان دیکھیں تو امیر المومنین کی سخاوت نظر آتی ہے، ہمیں مولا علی کی سخاوت نظر آتی ہے. اسی طرح فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں تو مولا علی کے فصیح و بلیغ خطبے موجود ہیں تاریخ عرب کے اندر، کیونکہ عرب کا ایک دستور تھا کہ خطابت، خطیب بڑے مشہور ہوتے تھے خطابت جیسا. اچھا ان کا دستور ذرا الگ تھا، ہمارے ہاں تھوڑا سا میں یہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ہاں یعنی پاکستان ہندوستان کا جو معاشرہ ہے بر صغیر کا، اس میں ہم خطیب اس کو کہتے ہیں جو زیادہ زور سے پڑھتا ہے. جی. لیکن عرب زور سے پڑھنے والے کو نہیں، جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو. تو جب ہم خطابت میں دیکھتے ہیں تو مولا علی کے خطبے ہمیں نظر آتے ہیں. جب ہم اور کسی میدان کے اندر سے جائیں، علم کے میدان میں جائیں، تو پوری ہمیں تاریخ اسلام میں بعد از رسول اللہ کے علاوہ، پیغمبر اکرم کے بعد کوئی ہمیں یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر نہیں آیا کہ سلونی پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. درمیان میں جو پوچھنا ہے پوچھو. اور مولا علی نے کہا میں زمینوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان. تو یعنی سیرت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کوئی زندگی کا شعبہ یا میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں مولا علی آگے نظر نہ آتے. بالکل. اور سوال و جواب ظاہر کیا کرتے تھے ان کے جو صحابی تھے، اور ظاہر وہ ان کے جوابات دیا کرتے تھے. ظاہر ان پہ بھی بات کرنا چاہیں تو ظاہر وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے ظاہر سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں تو وہ ظاہر ختم نہیں ہو سکتی. لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے ضرور بیان کیا جائے جب خلیفہ بنے وہ، اس کے بعد کیا رویہ رہا ان کا اپنے دور خلافت میں. دیکھیں دور خلافت میں اگر تمام چیزوں کا نچوڑ پیش کروں 2 جملوں میں، جی. مولا علی کی شہادت کی وجہ ان کا عدل ہے. عدل برداشت نہیں ہوا. اچھا کیوں برداشت نہیں ہوا؟ سوال یہ کہ عدل برداشت کیوں نہیں ہوا. اس کی میں اگر آج جو ہمارے یہاں حالات ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں، اگر میں آج کی زبان میں سمجھاؤں، کرپٹ لوگوں کو کبھی بھی حق برداشت نہیں ہوا. جن معاشروں کے اندر کرپشن اتنی رائج ہو جائے کہ وہاں کرپشن نہ سمجھی جائے تو وہاں پہ حق برداشت نہیں ہوتا. عدالت مولا علی کی جوڈیشری اس حد تک ہے کہ اپنے سگے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب مولا علی کے پاس آتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں. خلیفۃ المسلمین ہے مولا علی، اقتدار میں ہے، لیکن آپ ذرا مولا علی کا، میں عدل سے مراد اگر آج کی زبان میں عدل کو بھی آسان سمجھاؤں، میرٹ کی بنیاد. جناب عقیل آتے ہیں مولا علی کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے مثلا بچے زیادہ ہیں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے، تو تھوڑا میرے گھر کے لیے کچھ آپ نظر کرم کریں مثلا. تو مولا علی ان کو کہتے ہیں، جناب عقیل کو، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کوفہ کی گلیوں میں لے جاتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے مولا علی نے بڑا خوبصورت میسج دیا. لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عقیل، میں یہاں کھڑا ہوں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے. کوفہ میں یہ جو بازار کے اندر لے جاتے ہیں جہاں دکانیں ہوتی ہیں تاجروں کی، اور کہتے ہیں آپ نے جو لینا ہے مال لوٹ کے لے جاؤ. تو جناب عقیل کہتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ مولا ہیں خلیفۃ المسلمین. تو مولا علی نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا یہ چوری ہے. تو مولا علی نے کہا وہ جو بیت المال سے میں آپ کو زیادہ دوں وہ بھی چوری ہے. سبحان اللہ. اور مجھے اس آگ سے زیادہ جہنم کی آگ سے ڈر جو اللہ کے ہاں حساب ہے. اس لیے مولا علی کی جو عدالت کا عالم ہے، آپ اس سے اندازہ کریں، سگے بھائی ہیں، خونی رشتہ ہے، سگے بھائی، لیکن وہاں بھی کوئی رعایت نہیں، کیونکہ مولا علی نے جتنا کام کیا سب میرٹ پہ. مولا علی کے کزن ہیں، مولا علی کے اپنے رشتہ دار ہیں، عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، مولا علی کے چچا ہیں، جناب عباس ان کے بیٹے. اپنے دور حکومت میں مولا علی نے ان کو وزارت نہیں دی، دوسرے کو وزارت دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب مولا علی سے پوچھا گیا تو یہاں پہ مولا علی ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں. ان کی زندگی سے ہمیں بڑا بہترین میسج ملتا ہے کہ مولا علی نے نہ خاندان دیکھا، نہ قوم، نہ رنگ، نہ نسل، نہ قبیلہ، انہوں نے کردار دیکھا. اور میرٹ کی بنیاد پر مولا علی نے ایسے فیصلے کیے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ عدالت امیر المومنین کی مولا علی کی اتنی زیادہ، میں بعض علماء عرفاء اور واقعاً اسی طرح ہیں، کہتے ہیں کہ شدت عدل کی وجہ سے علی کا قتل ہوا. شدت عدل کی وجہ سے، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ مولا علی کے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ وہ عدل کے معاملے میں، حالانکہ ایک مقام پہ مولا علی نے کہا بھی کہ وہ، یعنی اسی عدل کے حساب سے ہم دیکھیں، مولا علی نے کہا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو 2 کام کرتی ہیں. وہ نیشن، چاہے وہ نیشن کلمہ گو ہوں یا نہ ہوں،
چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. مولا علی نے ایک بڑا خوبصورت معیار دیا, کہنے لگے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو دو کام کرتی ہیں, ایک اہم کام کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دیں, پریورٹی, امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو جو ترجیح دے گی قوم وہ تباہ ہوگی. اور دوسرا اہل کی جگہ نا اہل کو, نااہل کو لے آئیں گے آپ, بالکل. اور آج ہم دیکھیں تو مولا علی نے اہل بٹھایا نا اہل. اگر اپنا کزن, اپنا سگا بھائی یا اپنا رشتہ دار, قوم, قبیلے, رنگ و نسل کا کوئی بھی تھا, بنو ہاشم کا تھا, مولا علی نے کہا اگر آپ اہل نہیں ہو تو اس وزارت پہ نہیں آ سکتے. اچھا یہ عدالت کا. جی علامہ صاحب, آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے تو ہم جان رہے ہیں, لیکن ان کا رشتہ, ان کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کا تعلق آپ یہ دیکھ سکیں, اس سے اندازہ کریں, مکہ کے اندر ایک خطرناک ماحول ہے. حضور جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے ہیں, مکہ کے اندر ایک خطرناک ماحول ہے. یعنی آسان ماحول نہیں تھا, بڑا خطرناک. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے جو ابو جہل اور ان کا پورا ایک سسٹم تھا, نظام تھا, وہ ایک خطرناک نظام تھا, ایک خطرناک سسٹم تھا, اور کرفیو جیسا سما ہوتا ہے. رسول اللہ کے اوپر جو ہے وہ ساری نگاہیں ہیں, سب کچھ ہیں. رسول اللہ جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں حضور, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو بچوں میں سب سے آگے ہیں, سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی بچوں, اور بچوں میں جو سب سے آگے ہیں, مثلاً آپ یہ اندازہ کریں, مولا علی کے اپنے جملے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح جڑا ہوتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑا. اللہ اکبر. اتنی انسیت مجھے اللہ کے نبی سے, آپ اس کا اندازہ کریں. یعنی بچپن سے لے کے مولا علی کی عمر مبارک 7 یا 8 برس تھی, تو حضرت ابو طالب سے, اپنے چچا سے, رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی مثلا اپنے پاس لے لیا, اور کہنے لگے کہ علی میرے ساتھ رہیں گے. پرورش رسول اللہ نے کی. اور اب ایسے اندازہ کریں کہ جس کی پرورش ہی حضور کریں, سبحان اللہ, تو پھر اس کے انسیت کیا ہوگی, اور ان کا اس سے زیادہ پھر رسول کو کون جانے گا, ان سے زیادہ کون جانے گا. ایک کلام ایڈ کر لیتے ہیں. جی جی, شاہر اہل بیت مدر زیدی صاحب بھی وہاں سے موجود ہیں. مصائب ہم چاہتے ہیں تھوڑے سے بیان ہو. جی 18 رمضان گزر چکا ہے اور شب ضربت گزر چکی ہے. مولا علی علیہ السلام جو ہے 2 دن زخمی رہنے کے بعد 21 رمضان کو شہادت کا جام پیا. تو ایک کلام مصائب کا, اس کے حوالے سے ایک بار مل کے درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ہائے کوفے کی مسجد میں قیامت کا ہے منظر. ہائے کوفے کی مسجد میں قیامت کا ہے منظر. زخمی وہ ہو گیا جو عجائب کا ہے مظہر. ہے کوفے کی مسجد میں قیامت کا ہے منظر. مسجد میں تھے علی اور ماری ہے ضرب کاری. تجھ پر اے بن ملجم کیسا کفر تھا طاری. ایک وار سے مولا کا زخمی کیا ہے سر. ہے کوفے کی مسجد میں قیامت کا ہے منظر. گھر سے چلا نمازی مسجد میں خود جو آیا. وقت
نماز اس پر کیسا ستم ہے ڈھایا، کاندھوں پہ پھر اٹھا کے لایا گیا ہے گھر، ہے کوفے کی مسجد میں قیامت کا ہے منظر، بولے علی کے در سے مجمع کوئی ہٹائے، آواز بیٹیوں کی کوئی نہ سننے پائے، اس وقت غم میں میرے ڈوبا ہوا ہے گھر، ہے کوفے کی مسجد میں قیامت کا ہے منظر، مر جائے باپ کوئی اولاد اس پہ روئے، سارے یتیم کوفہ حیدر کو ایسے روئے، سر پیٹ کے کہتے تھے سایہ گیا کدھر، ہے کوفے کی مسجد میں قیامت کا ہے منظر، ہے مظہر و مہدی یہ صدمہ بہت بڑا ہے، بچوں پہ فاطمہ کے اب وقت جو پڑا ہے، نانا بھی نہیں ماں بھی نہیں چھوٹا ہے پدر، ہے کوفے کی مسجد میں قیامت کا ہے منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً اس کلام سے جو مصائب آپ نے بیان کیے، یہ اس سے آج وہ وقت یاد آ جاتا ہے۔ بالکل، ہم آبویسلی اس وقت میں نہیں تھے، ہم نے صرف وہ واقعات سنے ہوئے ہیں، لیکن روح میں وہ تازگی محسوس ہوتی ہے، اس غم کی تازگی، اس غم کی شدت محسوس ہوتی ہے جو اس وقت ظاہر جو اہل بیت پر ہوا۔ اب علامہ صاحب ہم چاہیں گے تھوڑا سا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور مولا کی شہادت تو ہے، معمولات کیا تھے رمضان المبارک میں مولا کائنات کے؟ معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، تو جیسا میں نے کہا کہ مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک خطبہ رسول اللہ کا ہمیں ملتا ہے، خطبہ شعبانی، شعبان کے آخری عشرے میں حضور ایک خطبہ دے رہے تھے، صحابہ موجود تھے، تمام مولا علی بھی موجود تھے۔ اس میں ماہ رمضان کی فضیلت اور یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی تھیں، اس کے اعمال، اذکار اور یہ ساری چیزیں۔ تو مولا علی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا، سب سے بہترین عمل اس ماہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ کی راہ میں۔ اسی دوران حضور نے ایک پیشن گوئی کی اور مولا علی کو اسی ٹائم کہا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے آنسو آنے کی وجہ؟ تو کہا کہ اے علی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک شقی آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کرے،
یہ خطبہ شعبانیہ میں ہمیں ملتا ہے حضور۔ یعنی یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اس درجے پہ پہنچیں گے، شہادت کے درجے پہ پہنچیں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ جو آخری رمضان جب مولا علی کی زندگی کا آتا ہے وہ 40 ہجری والا، اس میں مولا علی کی روٹین یہ ہے کہ مثلاً اتنا مولا علی کو شوق شہادت ہے یہ درجہ حاصل کرنے کا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں ایک روایت سنا دوں کہ جناب حمزہ سید الشہداء جناب حمزہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو مولا علی بالکل جوان ہے، اس وقت 17-18 سال ان کی عمر ملتی ہے، تو حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے علی آپ کیوں غمگین ہیں؟ کہنے لگے کہ چچا حمزہ کو جو درجہ شہادت ملا مجھے علی کو نہیں ملا اس شہادت کی درجہ، تو وہاں حضور نے کہا کہ آپ کو بھی یہ درجہ ملے گا۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ نے کہا اے علی اس وقت آپ صبر کیسے کرو گے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پوچھیں کہ میں شکر ادا کیسے کروں؟ یہ وہ درجہ شہادت ہے کہ اس پہ پہنچنے کی میں شکر اللہ کا ادا کیسے کروں؟ اس مہینے میں ہمیں بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ جب رمضان المبارک مولا علی کی زندگی کا آخری رمضان المبارک آتا ہے تو حضور امیر المومنین اپنے بچوں سے، امام حسن سے، امام حسین سے، جناب زینب، جناب کلثوم سلام اللہ علیہ، ان سب سے ایک ایک دن پوچھتے رہتے ہیں آج کون سی رمضان ہے۔ مولا علی کو پتہ ہے کہ آج کون سی رمضان ہے، لیکن ایک وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ بچوں کو آمادہ کریں کہ اب آپ کے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح یہ ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا میسج ہمارے لیے ہے کہ اسلام پر قربان ہونے کے لیے آپ اپنے وجود کو بھی تیار رکھیں اور بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو ذہنی طور پر آمادہ رکھیں کہ ہم اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ مولا علی جیسی قیمتی جان، امام حسین جیسی قیمتی جان جو اسلام پر قربان ہوئی، تو اب ہم اس سے اندازہ کریں دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی جانیں کوئی نہیں ہیں۔ ہماری جانیں اتنی قیمتی نہیں ہیں کہ اسلام قربان ہو جائے ہماری جانیں بچی رہیں۔ تو یہاں پر مولا علی ایک ایک دن جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور بچوں سے پوچھتے ہیں آج کیا دن ہے، کبھی اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، حجر ابن عدی ہیں، دیگر امام کے جو چاہنے والے محبین ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے۔ اور جیسے ہی 18 رمضان ہوتی ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ 18 رمضان کو وہ جو آخری افطار ہے مولا علی کا وہ کرتے ہیں اپنی دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم ان کے گھر کرتے ہیں۔ اور مولا علی کو آپ اندازہ کریں مولا علی کی سیرت کے حوالے سے کہ افطار کے وقت وہ مشہور روایت ہے کہ جناب ام کلثوم جو ہیں وہ ایک دودھ کا پیالہ رکھ دیتی ہیں اور ایک نمک، تو مولا علی کہتے ہیں کہ بیٹا ایک چیز آپ اٹھا لیں، تو صاحبزادی مولا کی جو ہے وہ نمک اٹھانا چاہتی ہیں، تو مولا کہتے ہیں نہیں دودھ آپ اٹھا لو، نہیں معلوم کوفہ کے اندر کسی یتیم کو آج دودھ ملا ہوگا۔ یہ احساس اس لیول پر، یہ احساس اور ساری عمر دسترخوان پر، ساری عمر کبھی دو چیزیں، یہ وہ بندگان خدا ہیں کہ واقعاً جن کے در پہ ہم جائیں، جن کو دیکھیں، جن کی سیرت دیکھیں تو پھر خدا کی یاد آتی ہے، ان در سے ملتا ہے، ان کی در سے۔ اور بلکہ چھوٹا سا ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد بڑی اہم چیز ملون ابن ملجم پہ ہم بات کریں گے کہ ان کی مولا سے جب ملاقات ہوئی تو مولا نے کیا کہا انہیں۔ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔